प्यारे बच्चों, रियाजी की इस क्लास में हम आपका इस्तकबाल करते हैं। आज के इस क्लास में हम लोग दायरे के मज़ीद तस्वुरात पर बात करने वाले हैं। ये इस सिलसिले का दूसरा वीडियो है। अगर आपने हमारा पहला वीडियो नहीं देखा है तो इसी चैनल पर पहले उसका पहला हिस्सा देखें, उसके बाद ही ये दूसरे हिस्से पर आप आएँ। ठीक है? ताकि आप दायरे के तस्वुरात को समझ सकेंगे। इससे पहले यहाँ पर एक आपको क्यूआर कोड नज़र आ रहा है। देखिए, इस क्यूआर कोड को आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर वीडियो रुकाइए, अपने मोबाइल से इसको स्कैन कीजिए। जब आप स्कैन करेंगे तो आप व्हाट्सएप चैनल से जुड़ जाएंगे। हमारा एक व्हाट्सएप चैनल हमने बनाया है, आप उस व्हाट्सएप चैनल से जुड़ जाएंगे ताकि आपको जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं या जब भी आपको ऐसे वीडियो मज़ीद वीडियो चाहिए तो आपको डायरेक्ट आपके व्हाट्सएप पर ऐसे वीडियोज़ आपको आ जाएंगे। यानी आपको आपके स्कूल के ग्रुप पर इस पर वीडियो तलाश करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। डायरेक्टली आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। या व्हाट्सएप पर चैनल पर अगर ये नाम आप सर्च करेंगे, मेरा नाम अगर सर्च करेंगे ख्वाजा मोइनुद्दीन, तो उस पर भी आपको इस नाम से चैनल मिल जाएगा। आप उसको क्या करेंगे, फॉलो करेंगे ताकि डायरेक्टली आप हमसे जुड़ सकें और आप ऐसे तालीमी मवाद आप हासिल कर सकें। ठीक है? आज का जो वीडियो है इसमें हम दायरे से मुतालिक बहुत सारे नए तस्वुरात सीखने वाले हैं, तो इसलिए आप अपने साथ जो है कुछ चीज़ें लेकर बैठें आज के वीडियो के लिए। आज अपने साथ घर में आपके अगर प्लेट होगी, 2-3 छोटी बड़ी प्लेटें लेकर बैठें। साथ में एक रस्सी या डोरियाँ होती हैं या ऊन का धागा होता है या कोई भी धागा होता है, वो भी आप लेके बैठें। साथ ही साथ फुटपट्टी लेके बैठें, जिससे हम माप सकते हैं, चीज़ों की पैमाइश कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों की आज हमारे इस वीडियो में हमको ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर वीडियो रुकाइए और जो जो चीज़ें मैंने बयान की हैं, बताई हैं, वो आप क्या करें, लेकर बैठें। ठीक है? चलो, बहुत मज़े की चीज़ें आज हमको सीखने की हैं, तो हम सीखते हैं दायरे के से मुतालिक मज़ीद तस्वुरात। ठीक है? अब आपके सामने कुछ तस्वीरें हैं, देखिए। आप इन तस्वीरों को देखिए। क्या देख रहे हैं आप? क्या नज़र आ रहा है आपको? ज़ाहिर बात है आप प्लेट नज़र आ रही है ना? कितनी प्लेट है यहाँ पर? 2 प्लेट है। चलो हम इनको नाम देते हैं। एक प्लेट है ए और दूसरी प्लेट है बी। अब बताइए कि कौन सी प्लेट बड़ी है ना? ये 2 प्लेट आपके सामने हैं, ये एक वाली और ए और बी प्लेट है। अब बताइए कौन सी प्लेट बड़ी है और क्यों? ज़ाहिर बात है आप कहेंगे ये ए प्लेट बड़ी है, जिसको ए नाम हमने दिया है, वो प्लेट कैसी है? बड़ी है। किसके मुकाबले में? बी के मुकाबले में। ठीक है? अब ज़रा बताइए आपने कैसे तय किया कि भाई ये प्लेट बड़ी है और ये प्लेट छोटी है? आपने कैसे तय किया? प्लेट का बड़ा छोटापन आपने कैसे तय किया? 2 मिनट गौर करके बताइए। तो ज़ाहिर बात है आपने क्या किया, ये प्लेट का जो घेरा है, ये जो घेरा है, ये जो घेर जिसको बोलते हैं ना, हमने प्लेट का जो घेरा है, उस घेरे पर ध्यान दे के आपने तय किया कि भाई ये ए नंबर वाली प्लेट बड़ी है और बी नंबर वाली प्लेट क्या है, जिसको बी नाम दिया गया है, वो प्लेट छोटी है। इसका मतलब क्या हुआ कि दायरे का गोलाई, दायरे की गोलाई पर हम देने ध्यान दिया है ना? जो घेर भी हम कहते हैं, देखो ये प्लेट का ये क्या है, ये घेरा है या उसको गोलाई भी हम कहते हैं। तो दायरे की गोलाई हमने क्या की, नापी, देखी और उसके बाद तय किया कि ये प्लेट बड़ी है और ये प्लेट छोटी है। तो ये गोलाई को क्या कहते हैं रियाजी में? गोलाई को मुहीत कहते हैं, है ना? यानी आपने ये दायरा नुमा प्लेट की गोलाई को देखा और उससे तय किया कि ये प्लेट बड़ी है। मतलब गोलाई को नज़र देखा, मतलब क्या किया आपने, दायरे के मुहीत पर गौर किया। क्या कहेंगे हम इसको? दायरे की गोलाई को दायरे का मुहीत कहते हैं। ये नया लफ्ज़ है हमारे लिए, है ना? दायरे की गोलाई को क्या कहते हैं हम? दायरे का मुहीत कहते हैं। ठीक है? तो अब बताइए हम मुहीत की पैमाइश कैसे कर सकते हैं? इसको माप सकते हैं क्या हम? ज़ाहिर बात है माप सकते हैं। कैसे मापेंगे, कोई आइडिया है आपके पास? चलो हम लोग अमल करके देखते हैं। क्या करो, आपके घर में अभी जैसे मैंने बताया था, जो भी गोल या दायरवी शक्ल की चीज़ें हैं आप लीजिए। प्लेट ले सकते हैं आप, बर्नी ले सकते हैं, है ना? और जो भी चीज़ें गोल शक्ल की जो चीज़ें हैं आप क्या करिए, वो लीजिए। ठीक है? नहीं लिया है तो लेना बहुत ज़रूरी है। आप उसकी उस दायरे की दायरवी शक्ल का घेरा नापिए और उसकी पैमाइश लिखिए। ठीक है? घेरा, गोल जो घेरा है वो नापना है। डोरी से नापिए आप और उसके बाद पट्टी से उसकी पैमाइश लिखिए। अब उस शक्ल का खुतर भी आप नापिए। जो भी आप प्लेट लिए हैं, खुतर कल हमने पढ़ा है, देखिए कि दायरे पर वाक़ई किसी भी
دو نقاط کو ملانے والا خط جو مرکز سے گزرتا ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ قطر کہتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ بھی لکھیے۔ اس طریقے کا ایک جدول آپ کے بیاض میں آپ بنائیے، اس میں چیز کا نام، جیسے ابھی پلیٹ لی ہے آپ نے تو پلیٹ لکھیے، پھر اس کا محیط کتنا ہے یہاں پر ہم لوگ کر کے دیکھتے ہیں ہم لوگ، جیسا کہ ایک پلیٹ آپ نے لی تھی، ہے نا، اس طریقے سے ایک پلیٹ آپ نے لی، آپ کے پاس جو بھی پلیٹ ہے اس پلیٹ لی، اب اس کا محیط ہم کو ناپنا ہے۔ محیط ناپنا ہے مطلب کیا کریں گے ہم؟ یہ جو گھیرا ہے باہر کا جو ہے نا، گولائی ہم ناپیں گے، ہے نا، جیسے یہ گولائی ہم نے ناپی، برابر، جو بلیک کلر کا نظر آ رہا ہے وہ گولائی ناپی، رسی رکھ کے ہم نے سمجھ لو یہ ناپ لی ہے۔ اب کیا کرو، اب یہ رسی کو کھول کے اس کی پیمائش گنو، سمجھ لیجیے اب یہ میں نے گنا ہے تو اس کی پیمائش آ رہی 26 سم، ٹھیک ہے، تو یہاں محیط کے خانے میں ہم کیا کریں گے، ایسے لکھ دیں گے کہ 26 سم لکھیں گے، ٹھیک ہے۔ آپ قطر ناپنا ہے اس کا، قطر ہم نے کل پڑھا ہے، قطر کیسے ناپیں گے؟ قطر ایسے ہوتا ہے، دکھ رہا ہے نا آپ کو، مرکز سے گزر رہا ہے کہ نہیں گزر رہا؟ بیچوں بیچ سے گزر رہا ہے، یہ دیکھو، یہ دائرے کے ایک نقطے سے دوسرے نقطے کو ملانے والا خط جو مرکز سے گزر رہا ہے۔ اب یہ اس قطر کو ناپیے، آپ ڈائریکٹ ناپ سکتے ہیں، آپ یہاں ڈوری رکھیے آپ کی رسی اور یہاں تک لائیے اس کو، اس بیچوں بیچ سے گزارتے ہوئے، اب یہ پیمائش کر لیجیے اس رسی کی، سمجھو میں نے پیمائش کیا اس کی آ گئی 8 سم، کتنا آ گیا قطر؟ 8 سم، محیط کتنا تھا؟ 26 سم۔ اب ہم کیا کریں گے؟ محیط اور قطر کی نسبت معلوم کریں گے، یعنی محیط کو قطر سے تقسیم کریں گے، تو محیط کتنا ہے؟ 26 سم، قطر 8 سم، ایسے ہماری کسر بنے گی، ہے نا، تقسیم کر کے دیکھتے ہیں ہم۔ جب آپ اس کو مختصر کریں گے، اس کی تقسیم کریں گے تو آپ کو جواب ملے گا 3.25، ٹھیک ہے۔ اب آپ کے پاس اور جو بھی ہے اور پلیٹ ہے تو پلیٹ لیجیے آپ الگ، اس کا محیط ناپیے، پھر اس کا قطر ناپیے، پھر دونوں کی نسبت لیجیے، محیط اور قطر کو تقسیم کیجیے آپس میں، اور اس کی بھی نسبت یہاں پر جو بھی آ رہی لکھیے، ٹھیک ہے، پورا تقسیم کرو اس کو اشاریہ میں جواب آنے تک۔ پھر سمجھ لو آپ کے پاس برنی ہے، برنی کا محیط آپ معلوم کرو، برنی کا قطر آپ معلوم کرو، اور محیط اور قطر کی نسبت معلوم، ایسے جدول کم سے کم 5 چیزوں کی آپ کرو، تو آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر آپ محیط اور قطر کی جو بھی نسبت دیکھیں گے تو آپ پائیں گے کہ 3 سے سب میں 3 آئے گا، 3.25، 3.16، ایسے ہی آپ کے جواب آئیں گے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ کوئی بھی جو دائرہ ہوتا ہے تو اس کا محیط اس کے قطر سے 3 گنا سے زیادہ ہوتا ہے۔ دیکھیں اب یہاں پر اس دائرے کا اس پلیٹ کا قطر کتنا ہے؟ 8 سم تھا، اور اس کا محیط کتنا ہے؟ 26 سم۔ 8 کا 3 گنا کتنا ہوتا ہے؟ 8 کو 3 مرتبہ لو، 8 ایک 8 8 16 8 24 سم ہوتا ہے، اور یہ محیط کتنا ہے ہمارے یہاں پر؟ 26 سم آیا، یعنی 3 گنا سے زیادہ آیا کہ نہیں آیا؟ کسی بھی دائرے کا لو آپ جو بھی دائرہ آپ اس کی پیمائش کریں گے تو اس کا محیط قطر سے 3 گنا سے زیادہ ہوتا ہے۔ ایک مثال ہم لیں گے، سمجھ لو مثال کے طور پر ایک دائرے کا قطر 6 سم ہے، تو اس کا محیط کتنا رہیں گا بتائیے آپ؟ کتنا رہیں گا؟ قطر کے 3 گنا سے زیادہ، تو 6 کا 3 گنا کتنا ہوتا ہے؟ 18، 18 سے زیادہ رہیں گا، ہے نا، 18 سے کیا رہیں گا؟ زیادہ رہیں گا، 18 نہیں رہیں گا بلکہ 18 سے زیادہ رہیں گا، یا تو 19 رہیں گا، 20 رہیں گا، 21 رہیں گا، اس طریقے سے رہیں گا، 3 گنا سے زیادہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے آپ کر کے دیکھیے، آپ کو بہت مزہ آئے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کو یاد رکھنا ہے، اسکالرشپ کے امتحان میں سے سوالات آتے ہیں کہ بھئی محیط اتنا ہے تو قطر کتنا ہوگا، یا قطر اتنا ہے تو محیط کتنا ہوگا، تو ہم ڈائریکٹلی کیا کر سکتے ہیں؟ ایسے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ 3 گنا سے زیادہ رہیں گا تو پھر اس کو ہم معلوم کر سکتے ہیں، قطر کے 3 گنا سے زیادہ کسی بھی دائرے کا محیط ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ نئی چیز ہم لوگوں نے پڑھی ہے، دیکھیے آج آپ ایسا عمل کر کے دیکھیں گے تو آپ کو اور آسانی آئیں گی سمجھ میں۔ 5 چیزوں کی کم سے کم آپ کیا کرو؟ محیط معلوم کرو، قطر معلوم کرو، اور ان کی نسبت معلوم کرو، ٹھیک ہے۔ ویڈیو کے یہاں پر رکاؤ اور اب یہ سب کر کے ایسے جدول بنا کے آپ کیا کرو؟ اس کے اندر لکھو، ٹھیک ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، اب دیکھیں گے کہ بھی دیکھو اس شکل کو آپ غور سے دیکھو، آپ کو دائرہ نظر آ رہا، اس کا مرکز پی ہے، دیکھیے اب یہاں پر کچھ نقطے لیے گئے ہیں دائرے کے اوپر، ٹھیک ہے۔ اس شکل کو آپ دیکھو، ہے نا، کیا ہو گیا؟ ہم نے کل پڑھا ہے یہ شکل کے بارے میں، کیو ایس، خطۂ خط کیو ایس کیا ہے؟ دائرے کا وطر ہے۔ تو اب یہ دائرے کے وطر کی وجہ سے دائرے کے کتنے حصے ہو جا رہے ہیں یہاں پر بتائیے آپ؟ 2 حصے ہو رہے ہیں، ہے نا، یہ ایک حصہ بن رہا ہے یا نہیں بن رہا؟ جس کو میں نے سبز رنگ دے رہا ہوں ابھی، دیکھیے یہ جو خط کشیدہ ہے یہ ایک حصہ بن رہا ہے نا، یہ ایک چھوٹا حصہ بن رہا دائرے کا، وطر کی وجہ سے بن رہا ہے کہ نہیں بن رہا؟ اور یہ دوسرا ایک بڑا حصہ بن رہا ہے، دیکھیے برابر ہے، یہ ایک بڑا حصہ بن رہا ہے۔
تو یہ دائرے کے حصے کو، دائرے کے چھوٹے یا بڑے حصے کو دائرے کا قوس کہتے ہیں۔ مطلب یہ وطر کیو ایس سے کتنے قوس بنے دائرے کے؟ 2 قوس بن گئے۔ سمجھ میں آیا ہے نا؟ دائرے کا قوس کہتے ہیں۔ تو دائرے کے قوس کو 3 حرفی نام سے پڑھا جاتا ہے۔ 3 حرفی نام مطلب، اب یہ جو قوس ہے، جو سبز رنگ کی جو خط کشیدہ ہے، اس کو ہم کیسے پڑھیں گے؟ قوس کیو ایکس ایس، اس طریقے سے 3 حرفی ناموں سے پڑھا جاتا ہے۔ اب یہ قوس کو کیسے پڑھیں گے آپ؟ جو بڑی والی قوس ہے اس کو پڑھیں گے کیو وائی اور پھر ایس، اس طریقے سے، ٹھیک ہے؟ تو دائرے کے قوس کو 3 حرفی ناموں سے پڑھا جاتا ہے۔ جیسے قوس ابھی بتایا میں نے، کیو ایکس ایس اور کیو وائی ایس، اس طریقے سے 2 قوس دائرے کی یہاں پر بن رہی ہیں۔ اب آپ دیکھیں گے کہ ایک قوس چھوٹی ہے اور ایک قوس بڑی ہے۔ کون سی قوس چھوٹی بتائیے آپ؟ کیو ایکس ایس، یہ قوس کیسی ہے؟ چھوٹی ہے، اس لیے اس کو ہم کہتے ہیں اصغر قوس۔ کون سی قوس کہتے ہیں؟ اصغر۔ اصغر سے مراد ہوتا ہے چھوٹا۔ اصغر کا کیا معنی ہوتے ہیں؟ چھوٹا، اس لیے اس کو اصغر قوس کہیں گے۔ اور اب ہمارے پاس جو دوسری قوس ہے، کون سی ہے؟ کیو وائی ایس، نظر آ رہی ہے آپ کو؟ یہ کیو یہاں سے شروع ہو رہی اور یہ پورا جو دائرے کا حصہ ہے یہ ایس پر ختم ہو رہی ہے نا، تو یہ کیو وائی ایس، یہ کون سی قوس ہو رہی؟ دائرے کی بڑی قوس ہو رہی، اس لیے اس کو اکبر قوس کہتے ہیں۔ اکبر کا مطلب ہوتا ہے بڑا۔ کیا مطلب ہوتا ہے اکبر کا؟ بڑا۔ تو دائرے کے جب حصے ہوتے ہیں، چھوٹا یا بڑا حصہ، اس کو ہم قوس کہتے ہیں۔ اگر چھوٹا حصہ ہے تو اسے اصغر قوس کہیں گے، بڑا حصہ ہے تو اسے ہم اکبر قوس کہیں گے۔ ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اب اس کو سمجھتے ہیں۔ دیکھیے یہاں پر آپ شکل دیکھیے، آپ ذرا غور کیجئے، ویڈیو کو رکائیے اور ذرا غور کیجئے۔ ایک دائرہ بنا ہوا ہے اور بہت سارے نقطے اس کے آس پاس، اس کے اندر ہم کو دکھ رہے ہیں۔ اگر آپ غور کریں گے تو محیط ہم نے ابھی پڑھا ہے۔ دیکھیے یہ دائرے کے یہ محیط ہے، لال لائن سے جو ظاہر کیا جا رہا ہے وہ دائرے کا کیا ہے؟ محیط ہے نا؟ تو محیط کے اندر جو حصہ ہے دائرے کا، وہ دائرے کا اندرونی حصہ کہلاتا۔ محیط کے اندر والا حصہ ہے، لال جو لکی دکھ رہی ہے آپ کو، اس کے اندر کا حصہ کیا رہے گا؟ دائرے کا اندرونی حصہ رہے گا۔ جیسے مثال کے طور پہ اگر ہم دیکھیں گے تو نقطہ اے، نقطہ سی، نقطہ پی اور نقطہ بی، یہ 4 نقطے کہاں پر واقع ہیں؟ دائرے کے اندرونی حصے میں واقع ہیں، کیونکہ دائرے کے اندر ہے، محیط کے اندر ہے۔ محیط کے اندر جو بھی حصہ رہے گا وہ کیا کہلائیں گا؟ اندرونی حصہ کہلائیں گا۔ اب آپ دیکھیے ہمارے پاس کچھ نقاط ہیں، کون کون سے ہیں دیکھیں گے ابھی۔ جیسے یہ ڈی ہے، یہ ای ہے، اور کون سا ہے بھائی؟ یہ ایف ہے، یہ جی ہے۔ تو یہ کون سے ہیں نقاط؟ یہ کہاں ہیں؟ یہ محیط کے باہر ہیں، تو اس کو دائرے کا بیرونی حصہ کہتے ہیں۔ جو دائرے کے محیط کے باہر ہے وہ دائرے کا بیرونی حصہ، محیط کے اندر ہے وہ محیط کا اندرونی حصہ۔ اب آپ دیکھیے، غور کیجئے ذرا اور بتائیے کہ یہاں پر کچھ نقاط ہیں جس کو ہم نہیں گن پائے۔ دیکھو یہ ابھی جس کو میں نے چوکون بنا رہا ہوں، یہ کون سا نقطہ ہے؟ کیو، ٹی، اور کون سا ہے؟ ایس، اور کون سا ہے؟ آر۔ ٹھیک ہے، یہ 4 نقطے ہیں۔ اب یہ کہاں ہیں؟ اندر ہیں یا باہر ہیں؟ ابھی ہم نے دیکھا کہ اگر محیط کے اندر ہیں تو ہم اس کو کیا کہیں گے؟ اندرونی حصہ کہیں گے۔ محیط کے باہر ہیں تو وہ بیرونی حصہ کہیں گے۔ لیکن یہ جو نقطے ہیں، نہ محیط کے اندر ہیں نہ محیط کے باہر ہیں، تو پھر یہ کیا کہلائیں گے؟ یہ دائرے پر واقع ہیں۔ کون سے نقطے؟ آر، ایس، کیو، ٹی، یہ جو نقطے ہیں یہ کہاں پر واقع ہیں؟ نہ اندر ہیں نہ باہر ہیں، بلکہ یہ دائرے پر واقع ہیں۔ تو اس طریقے سے آپ کو سمجھنا چاہیے دائرے کا اندرونی حصہ کون سا ہے، دائرے کا بیرونی حصہ کون سا ہے، یہ آپ کو سمجھ میں آنا چاہیے۔ محیط کے اندر کا حصہ اندرونی حصہ، محیط کے باہر کا حصہ بیرونی حصہ کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو آج کے اس ویڈیو میں ہم نے کیا سیکھا؟ ہم نے دیکھا کہ دائرے کے گھیرے کو دائرے کا محیط کہتے ہیں۔ دائرے کا محیط اس کے قطر سے 3 گنا زیادہ ہوتا ہے۔ دیکھا ہم نے۔ ایک اور مثال یہاں سمجھ لو، اگر سمجھ لیجیے کسی دائرے کا قطر 5 سم ہے تو اس کا محیط کتنا رہے گا؟ 15 سے زیادہ رہے گا، 3 گنا سے زیادہ رہے گا۔ ٹھیک ہے، دائرے کے حصے کو دائرے کا قوس کہتے ہیں، بڑے حصے کو اکبر قوس اور چھوٹے حصے کو اصغر قوس کہتے ہیں۔
دائرے کے محیط کا اندرونی حصہ، اندر کا حصہ دائرے کا اندرونی حصہ، اور محیط کے باہر کا حصہ بیرونی حصہ کہلاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں آج ہم لوگوں نے پڑھی ہیں، امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آئی ہوں۔ اس کیو آر کوڈ سے ضرور اس کو اسکین کریں اور ہمارے چینل سے جڑ جائیں، تاکہ اگر آپ کو آپ کے اسکول سے اگر ویڈیو نہیں ملتی ہے تو آپ ڈائریکٹ ہمارے واٹس ایپ چینل سے آپ جڑ کے کیا کر سکتے ہیں، ویڈیو حاصل کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس طریقے سے آج کے اس ویڈیو میں ہم نے دائرے کی مزید تصورات پڑھے ہم نے۔ اگلے ویڈیو میں ہم دائرے پر کچھ سوالات حل کریں گے جو اسکالرشپ کے امتحان میں آتی ہیں۔ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ، تھینک یو۔